8वीं जमात के तमाम तलबा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। और बिना किसी वक्त ज़ाया किए हम अपनी सबक की तरफ बढ़ते हैं। एसएसटी आपकी बुक जो है, तो एसएसटी असल में आपकी एसएसटी की बुक जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक है हिस्ट्री और दूसरा हमारे पास है जोग्राफिया। आज हम पढ़ेंगे जोग्राफिया। तो जोग्राफिया आप लोगों का जो जोग्राफिया है, जोग्राफिया की किताब है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है मैप्स एंड डायग्राम्स, वो मैप्स और डायग्राम से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मैप्स एंड डायग्राम्स के टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को जोग्राफिया के बारे में थोड़ा बहुत समझाऊँ, क्योंकि मैं ज़रूरी समझता हूँ जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट के मायने मफ़हूम नहीं समझेंगे, उसके मकासद नहीं समझेंगे, उसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं होंगे, ज़रूरत से वाकिफ़ नहीं होंगे, उसके स्कोप को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही तरह से उसके अंदर जो मज़ीद टॉपिक्स होते हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है, मैप्स एंड डायग्राम्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जोग्राफिया के मायने मफ़हूम को समझ लें, उसके स्कोप को समझ ले, उनकी अहमियत को समझ ले कि ये असल में होती क्या है और जोग्राफिया की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है। तो ये मैं ज़रूरी समझता हूँ और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। और अगर आप समझ पाएँ तो यकीन जानिए आप जोग्राफिया को दिल से पढ़ेंगे। किसी सब्जेक्ट के मकसद से अगर हम आगाह हो जाएँ, उसकी इम्पोर्टेंस से हम आगाह हो जाएँ, उनकी ज़रूरियात से हम आगाह हो जाएँ, तो हम फिर उसको बोझ नहीं समझेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़ी मोहब्बत से पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे जोग्राफिया। जोग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके मायने मफ़हूम को पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो ये सुन लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जो देखिए, ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डेफिनीशन ऑफ जियोग्राफी। डेफिनीशन ऑफ जियोग्राफी, इल्म जोग्राफिया की तारीफ़। ठीक है, असल में जोग्राफिया है क्या, ये आप लोगों की बुक में शामिल नहीं है, लेकिन ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लफ्ज़ जोग्राफिया, जिसे हम जोग्राफिया कहते हैं ना, जोग्राफिया अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ जियोग्राफी से लिया गया है। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ जियो एंड ग्राफी से लिया गया है। एक जियो है और दूसरा ग्राफी है, जो कि दो अल्फाज का मजमुआ है, जियो और ग्राफी। जियो यूनानी ज़ुबान से लिया गया है। जियो जो है वो यूनानी ज़बान से लिया गया है, जिसके मायने हैं ज़मीन, द अर्थ। जियो का मतलब है GEO, जियो। जियो का मतलब है ज़मीन, द अर्थ। ठीक है, और लफ्ज़ ग्राफी जो है, ग्राफीन लफ्ज़ से निकला है, ग्राफीन से, और जिसके मायने है बयान करना या तस्करा करना। तो जियोग्राफी की मीनिंग हमारे पास क्या हुई? जियोग्राफी का मतलब हमारे पास जो बनता है, इसकी जो मायने बनती है वो ये है कि ज़मीन का तस्करा करना, ज़मीन के बारे में बयान करना। ठीक है, बस पूरे लफ्ज़ जियोग्राफी के लुग़वी मायने हुए रुए ज़मीन का मुतालिया या इल्मुल अर्ज़। इल्मुल अर्ज़, अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, और इल्म को कहते हैं जानना। तो ज़मीन के बारे में जानना, ज़मीन के बारे में तज़किरा करना, ज़मीन के बारे में समझने की कोशिश करने को जियोग्राफी कहते हैं, जोग्राफिया कहते हैं। ठीक है, अब लुग़वी मायने अच्छा ठीक है, अब लुग़वी तारीफ़ इसकी क्या बनती है जियोग्राफी की? ठीक है, अब लोगों को समझ में आया ना कि ज़मीन के बारे में तज़किरा करना, इल्मुल अर्ज़ भी आप कह सकते हैं, ज़मीन के खद व खाल का मुताला करना कि ज़मीन किस तरह वजूद में आई है, किस तरह बनी है। ठीक है, इस पर असरात किस तरह होते हैं। चलो अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। सिंपल सी बात है कि ज़मीन के बारे में मुताला करने को जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इल्म जोग्राफिया वो इल्म या वो साइंस है। साइंस का मतलब भी आप लोगों को पता है, इल्म है, जानना है। ठीक है, इल्म जोग्राफिया वो इल्म या वो साइंस है जिसमें हम रुए ज़मीन के हालात का तज़किरा या जायज़ा लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि इल्म जोग्राफिया वो इल्म या वो साइंस है जिसमें हम रुए ज़मीन से मुतालिक
پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور روئے زمین کے جو ہے وہ حالات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ روئے زمین کے جو کیا حالات ہیں، کس طرح ہے، پتھروں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، ایوالویشن کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیگر تعریفات اور ان کی تشریح، جب تک ہم دیگر تعریفات اور ان کی تشریح کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو علم جغرافیہ کو سمجھنا بہت مشکل ہے پھر۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مزید تشریح کریں۔ ویسے سمپل سی بات ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ جغرافیہ جو ہے وہ زمین کے مطالعے کا نام ہے، زمین کرۂ ارض کے مطالعے کا نام ہے، ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے۔ جب ہم ڈیپلی جائیں گے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مزید ہم جب ڈیپلی اسٹڈیز کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ گڑمڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ 8ویں کلاس ہے تو یہاں پہ سمپل سی باتیں اگر کہی جائے تو اچھی بات ہے اور اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگرچہ علم جغرافیہ کا مطالعہ زمانہ قدیم سے شروع ہو چکا تھا اور ابتدائی انسان نے خود کو اپنے ارد گرد کے جغرافیائی ماحول اور خصوصاً خد و خال کے مطالعے تک ہی محدود رکھا، چنانچہ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا انسان نے اپنے جغرافیائی ماحول کے مطالعے میں وسعت پیدا کی، اس کو بڑھا دیا اور قدرتی خد و خال کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ان خد و خال کے دیگر قدرتی مظاہر پر اثرات کو بھی اپنے مطالعے میں شامل کر لیا کہ یہ جو قدرتی خد و خال ہیں، زمین کے قدرتی خد و خال ہیں، کرۂ ارض کے جو خد و خال ہیں، ٹھیک ہے، ان پر جو قدرتی اثرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی اپنے مطالعے میں شامل کر لیا گیا پھر، ٹھیک ہے، جیسے کہ بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، ٹھیک ہے، سمندر میں مد و جزر کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ مطلب سورج گرہن ہونا، چاند گرہن ہونا، تو یہ بھی اس مطالعے کے زمرے میں جو پھر آ گئے سارے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے مفکرین نے، جو اس زمانے کے مفکرین تھے جو جغرافیہ میں انٹرسٹ رکھتے تھے، اور انہوں نے جغرافیہ کی تعریف یوں کی ہے کہ علم جغرافیہ وہ علم یا سائنس ہے جس میں روئے زمین اور اس کے گرد و نواح کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ علم جغرافیہ وہ علم یا سائنس ہے جس میں روئے زمین اور اس کے گرد و نواح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ روئے زمین کا مطالعہ، روئے زمین اور اس کے گرد و نواح کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور تعریف ہے کہ علم جغرافیہ وہ علم ہے جس میں روئے زمین کے خد و خال کے مطالعہ اور ان خد و خال کے دیگر قدرتی مظاہر کی نشوونما پر اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کہ زمین کے خد و خال، ٹھیک ہے، شیپ کے بارے میں زمین کے میپس کے بارے میں، شیپس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور کس طرح زمین کے خد و خال بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان خد و خال کے جو ہے وہ قدرتی مظاہر کی نشوونما پر اثرات، کہ قدرتی مظاہر کی جو نشوونما ہے اور اس پر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کا مطالعہ بھی اس میں شامل کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ماہرین علم جغرافیہ نے اس علم کو مزید دلچسپ اور مفید بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی اور انہوں نے اس مضمون کو مکمل سائنسی بنیادوں پر ڈھالنے کی سعی کی، مگر ان کوششوں کے باوجود علم جغرافیہ میں مخلوق انسانی کے مطالعہ کی تشنگی باقی تھی، کہ اب بھی کچھ باقی ہے، کچھ تشنگی، کچھ پیاس باقی ہے، اور اسے شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ نہیں یار، یہ جو ہم نے جن چیزوں کو شامل کیا ہے علم جغرافیہ میں، کہ زمین کے خد و خال اور قدرتی مظاہر کے اثرات، جب ہم نے ان چیزوں کو شامل کیا لیکن اب بھی کچھ باقی ہے، ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شدت محسوس کی جانے لگی، کیونکہ انسان مرکز کائنات ہے، انسان مرکز کائنات ہے، اور جس کا کردار روئے زمین پر ہزارہا تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ انسان کا کردار ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین پر کافی تبدیلیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطالعے کو نظر انداز کرنا یا ثانوی حیثیت دینا سراسر ناانصافی تھی۔ چنانچہ گزشتہ صدی میں ماہرین علم جغرافیہ نے اس کمی کو پورا کر دیا اور علم جغرافیہ کے مطالعے میں انسانی مطالعہ کو ترجیح دی، اور علم جغرافیہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے
اب تعریف کیا ہے، علم انسانی کو بھی شامل کر لیا، مطلب بشری جغرافیہ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا بنتی ہے کہ علم جغرافیہ وہ سائنس ہے، وہ جاننا ہے، وہ سائنس ہے جس میں ہم روئے زمین کے خد و خال کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، روئے زمین کے خد و خال کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی شیپنگ کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹرکچر کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خد و خال دیگر مظاہر قدرت کسی علاقے کی انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ہم روئے زمین کے خد و خال کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک سائنٹیفک مطالعہ کرتے ہیں، ایک زمین کے سٹرکچر کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس خد و خال کا انسانی زندگی پر، حیوانی زندگی پر، نباتاتی زندگی پر کس قدر ان کا اثر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہم نے ان میں اس وقت کے مفکرین نے اس میں شامل کی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، جغرافیہ جو ہے وہ علم الارض ہے، ٹھیک ہے، روئے زمین کے خد و خال کے مطالعے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس خد و خال کے جو اثرات ہیں وہ انسانی زندگی پر، نباتاتی جو پودوں کی درخت وغیرہ ان کی زندگی پر، اور حیواناتی زندگی پر جو جانور وغیرہ ہے، چرند و پرند ہیں، ان کی زندگی پر ان کے اثرات کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، یہ سارے سوالات پھر آئیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل سی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، زمین کے مطالعے کا نام ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اسکوپ، جیوگرافی کا اسکوپ جو ہے، مطلب یہ اس کا اسکوپ کہاں تک ہے، اس کی وسعت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیے، جتنا کسی بھی سبجیکٹ کی جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہم اس کو امپورٹنس دیں گے، ضرورت ہوگی تو امپورٹنس دیں گے، ضرورت زیادہ ہوگی تو امپورٹنس لازمی سی بات ہے، اہمیت بھی زیادہ ہوگی۔ جب اہمیت زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسکوپ بھی زیادہ ہوگا، اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے، یہ علم کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اسکوپ آف جیوگرافی۔ اچھا، کیونکہ علم جغرافیہ روئے زمین کے مطالعے کا نام ہے، یہ بات تو طے ہے کہ علم جغرافیہ روئے زمین کے مطالعے کا نام ہے، اس لیے جب ہم روئے زمین کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے روئے زمین کا تصور اور اس کے وجود میں آنے کے متعلق نظریات کو زیر بیس لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ جغرافیہ جو ہے وہ روئے زمین کے مطالعے کا نام ہے، جب روئے زمین کے مطالعے کا نام ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک زمین کا تصور ابھرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تصور بھی ابھرتا ہے کہ یار یہ جو ہے زمین کس طرح وجود میں آئی ہے، زمین کن کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف نظریات وجود میں آتے ہیں، زمین کب سے بنی ہے، کیوں بنی ہے، کس لیے بنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سٹرکچر جو ہے یہ کس طرح ڈیولپ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوالات انسانی ذہن میں پھر آتے ہیں، یہ فلاسفیکل کویسچنز جو ہے وہ پھر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد روئے زمین کی بناوٹ کے بارے میں بناوٹ اور اس میں شامل نامیاتی اور غیر نامیاتی اجزاء کا تجزیہ جن سے مل کر ہماری زمین کا ٹھوس حصہ وجود میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ علم جغرافیہ کے مطالعے کا اہم جزو کہلاتے ہیں یہ ساری چیزیں، کہ زمین کی سٹرکچر جو ہے، اس کی بناوٹ جو ہے، اس کی ساخت جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اہم جزو کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین کے نقش و نگار اور خد و خال اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے، کہ زمین کے جو خد و خال ہے، ٹھیک ہے، شیپنگ ہے، اور پھر ان کے جو اثرات ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علاوہ ازیں روئے زمین پر دیگر مظاہر قدرت کارگزاریوں کا مطالعہ بھی علم جغرافیہ کا لازمی جزو سمجھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو زمین پر دیگر مظاہر قدرت کی کارگزاریاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس علم کا لازمی جزو ہے۔ مطلب قدرت کی کارگزاریاں کیا ہیں، ٹھیک ہے، جو دیکھیے یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے یہ کیا ہے، قدرت کی کارگزاریاں ہیں۔ طوفان کا آنا، جو ہم کہتے ہیں سونامی آ گیا، ٹھیک ہے، سیلاب آ گیا بھائی، ٹھیک ہے، سمندر میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، ٹھیک ہے، سورج گرہن ہونا، چاند گرہن ہونا، برسات ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں، زلزلے آنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کا ایک لازمی جزو سمجھا گیا۔ مثلا صبح شام کی تبدیلیاں، ٹھیک ہے، صبح ہونا، شام ہونا، ٹھیک ہے، یہ اس میں آ گیا، یہ بھی اس مطالعے میں شامل ہیں۔ ہم تو پہلے تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ جغرافیہ جو ہے وہ زمین کے مطالعے کا نام ہے، روئے زمین کے مطالعے کا نام ہے، اور اس کے خد و خال کے مطالعے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں پھر بعد میں یہ چیزیں بھی شامل کی گئیں، جیسے کہ صبح و شام کی تبدیلیاں بھی اس میں آ گئیں، ٹھیک ہے،
دن رات کا پیدا ہونا، موسموں کا تغیر و تبدل، مطلب بدلنا موسموں کا، کبھی برسات کا ہونا، کبھی موسم بہار آنا، کبھی خزاں کا آنا، کبھی سردی گرمی، ٹھیک ہے. یہ بھی آگے سورج چاند گرہن کبھی آنا، مد و جزر وغیرہ سمندر میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روئے زمین کے ارد گرد پھیلے ہوئے کرۂ ارض کا تفصیل مطالعہ بھی علم جغرافیہ کا اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے. اس حصے میں ہم موسم، آب و ہوا کا فرق، ٹھیک ہے، آب و ہوا کے عناصر، درجہ حرارت کی تقسیم جیسے کہ گرمی سردی، ٹھیک ہے، ہوا کا دباؤ، دنیا میں مختلف ہواؤں کے چلنے کے اسباب، ٹھیک ہے، اور ان ٹھیک ہے. اچھا، دنیا میں مختلف ہواؤں کے چلنے کے اسباب و اثرات، ہوا میں موجود نمی، ٹھیک ہے، اور اس کے کرشمے وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب لوگوں نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا، جب موسم کی نیوز آتی ہے نا، موسم کی خبریں آتی ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ آج گرمی ہوگی، آج موسم اتنا ہوگا، آج درجہ حرارت اتنا ہوگا، آج ہوا میں نمی اتنی ہوگی. یہ سارا کا سارا یہ جغرافیہ ہے، یہ جیوگرافی کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو شامل کر لیا گیا ہے جغرافیہ میں. سارا کا سارا کیا ہے؟ جغرافیہ ہے، ٹھیک ہے. موسموں کو تغیر و تبدل، ٹھیک ہے. اچھا، روئے زمین کے ٹھوس حصے اور کرۂ ارض کے مطالعے کے ساتھ ساتھ کرۂ آب یعنی سمندروں کا مطالعہ بھی علم جغرافیہ کا لازمی جزو کہلاتا ہے. نہ صرف ٹھوس حصہ بلکہ جو سمندر ہے، جو پانی والا حصہ ہے، اس کا مطالعہ بھی اس میں شامل ہے. سمندروں کا مطالعہ بھی اس میں شامل ہے. اس حصے میں ہم دنیا کے آبی اجسام کی تفصیلی جائزہ، سمندری اجزاء و سمندری حرکات اور ان حرکات کے اسباب و اثرات کا جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات تو ہم سمجھا چکے ہیں پہلے کہ سمندر میں جو ہماری جو آبی زندگی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں مختلف آب و ہوا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور پھر جو اثرات آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے. تو پھر ہم لاسٹ میں یہ پڑھیں گے کہ مندرجہ بالا حقائق ہمیں روئے زمین کے طبی حصہ سے واقفیت کراتے ہیں. یہ جو جتنی بھی ہم نے ابھی باتیں کی کہ جغرافیہ جو ہے وہ علم الارض ہے، روئے زمین کے مطالعے کا نام ہے، روئے زمین کے خط و خال کے مطالعے کا نام ہے، خط و خال کے اثرات کے مطالعے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ صبح و شام کا تبدیل ہونا، رات کا نکلنا، دن کا نکلنا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں. پھر سمندروں کا مطالعہ بھی اس میں آ گیا، ٹھیک ہے، سمندروں میں تبدیلی، موسموں کا تغیر و تبدل، ہواؤں کا دباؤ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طبی جغرافیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبی جغرافیہ، یعنی کہ فزیکل جیوگرافی سے کہتے ہیں. سمپل سی بات ہے، اس کو ہم فزیکل جغرافی کہتے ہیں. جو باتیں اب ہم ڈسکس کر چکے ہیں جغرافیہ کے حوالے سے کہ یہ چیزیں جغرافیہ میں شامل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فزیکل جیوگرافی، ٹھیک ہے. طبی جغرافیہ علم جغرافیہ کی بنیاد تصور کیا گیا ہے. تو یہ جغرافیہ کی بنیاد ہے فزیکل جیوگرافی. اس کے بعد پھر ہم مزید شاخیں پڑھتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اور آپ لوگوں کی کتاب میں بھی اسی فزیکل جغرافیہ کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. مزید مطلب جغرافیہ نہیں پڑھیں گے، صرف فزیکل جغرافیہ کو پڑھیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کیا پڑھیں گے؟ کرۂ ارض کے بارے میں پڑھیں گے، کرۂ ارض کے خط و خال کے بارے میں پڑھیں گے، کرۂ ارض کے خط و خال کے اثرات کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر موسموں کا بدلنا، ٹھیک ہے، ہواؤں کے بارے میں اور پڑھیں گے. سمندر میں جو جغرافیائی تبدیلیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، طبی جغرافیہ علم جغرافیہ کی بنیاد تصور کیا گیا، ٹھیک ہے. چنانچہ روئے زمین پر انسانی کارناموں کا مطالعہ علم جغرافیہ کی دوسری شاخ انسانی یا بشری جغرافیہ میں کیا جاتا ہے. اچھا، پھر یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ زمین کے مطالعے کا نام، زمین کے خط و خال کے مطالعہ، زمین کے خط و خال کے جو اثرات ہیں، ٹھیک ہے، موسموں کا تغیر و تبدل ہے، سمندر میں جو لہریں آتی ہیں، مد و جزر وغیرہ، اتار چڑھاؤ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فزیکل جیوگرافی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے علاوہ جو انسانی کارنامے ہوتے ہیں، زمین پر جو انسانی کارنامے ہوتے ہیں، زمین پر جو انسان کی کارگزاریاں ہوتی ہیں، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اسے انسانی یا بشری جغرافیہ کہتے ہیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور اس کو کمپریس کرنا ہوگا، MBs کافی بڑھ جاتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی MBs کو میں کم کیا کروں تاکہ آپ لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں آسانی ہو. ویڈیو پھر دھندلی آئے گی، لیکن اس سے ایسا ہوگا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے. پھر
میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو علم پہنچے، ٹھیک ہے، چاہے خواہ ویڈیو کیسی بھی مطلب دھندلی آ جائے، جیسی بھی آ جائے، واٹ ایور، لیکن آپ لوگوں کو یہ علم اچھی طرح پہنچے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.